हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का आज हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द वोयेज। इसका पहला टॉपिक है प्री हिस्टोरिक डे ड्रीम्स। वोयेज ऐसा सफ़र जो समंदर के ज़रिए किया जाए या खला में किया जाए। तारीख़ क़ब्ल तारीख़ में दिन के ख्वाब। 13 अगस्त हम जल्दी बेदार हुए। इस सफ़र के लिए बेताब थे। सब कुछ बोट पे लदा हुआ था। खुराक, औजार, आतिशी असला, ताज़ा पानी, ये सब चीज़ें उसके ऊपर लोड कर दी गईं। 6 बजे प्रोफेसर ने कहा कि अब हमें इस पर चढ़ जाना चाहिए। हैंस स्टीयरिंग संभाले हुए था। मैंने उस रस्सी से अपनी कश्ती को आज़ाद करवाया जिसने हमें साहिल पे पकड़ रखा था। हम छोटी बंदरगाह से निकले तो मेरे चचा ने मशवरा दिया कि हमें इसे एक नाम देना चाहिए। क्रॉपमैन, मैंने मशवरा दिया। पोर्ट ग्रैबन, ओह ये बहुत अच्छा लगेगा। पोर्ट ग्रैबन ही होगा। मेरे चचा ने इत्तेफाक किया। हवा शुमाल मगरिब से चल रही थी। हम बड़ी रफ्तार से इसके साथ साथ जहाज़रानी कर रहे थे। अगर हम इसी रफ्तार से चलते हैं 1 घंटे बाद, तो मेरे चचा ने कहा, हम 24 घंटों में कम से कम 75 मील का सफ़र तय कर लेंगे और हमें दूसरे साहिल तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जाकर सामने बैठ गया। देखते ही देखते ज़मीन हमारी नज़रों से ओझल हो गई। दोपहर के करीब सीवीड्स के बड़े बड़े टुकड़े तैरते हुए नज़र आए। मैं जानता था कि ये इतने बड़े हो सकते हैं कि जहाज़ को रोक सकें। यकीनन लिडेनब्रोक समंदर में मौजूद सीवीड्स इतने बड़े नहीं हो सकते। कुछ टुकड़े लंबे थे। कोई से कुदरत या नासिर ऐसे बहुत से पौधे पैदा कर सकते हैं। शाम हो गई मगर अंधेरा नहीं हुआ। इस समंदर पे रोशनी मुस्तकिल थी। रात के खाने के बाद मैं मस्तूल की तरफ बढ़ा और एक खुशगवार नींद में खो गया। अगले दिन जैसे कि मेरे चचा ने कहा था कि हमें डायरी लिखते रहना है अपने इस स्ट्रेंज वोयेज की, तो मैंने लिखना शुरू किया। जुमा 14 अगस्त, मुस्तहकम शुमाल मगरिबी हवा, बेड़ा तेज़ और सीधा, अच्छी जहाज़रानी पोर्ट ग्रैबन से 75 मील, साफ़ आसमान पे कुछ भी नहीं और एक ही मुस्तकिल रोशनी और दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के वक्त हैंस ने एक लाइन के आखिर में एक हुक और गोश्त का टुकड़ा बांधा और उसे साइड पे फेंक दिया। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पकड़ा। हम पानी को गैर बात समझने लगे। फिर लाइन सख्त हो गई और हैंस ने एक जद्दोजहद करने वाली मछली को खींच लिया। हमने उसका बगौर जायज़ा लिया। कुछ तरीक़ों से ये एक बड़ी मछली की तरह थी जो रूस के दरियाओं में रहती है, मगर इसकी साख कुछ मुख्तलिफ थी। मिसाल के तौर पे इसमें दांत या दुम नहीं थी। प्रोफेसर ने फैसला किया कि ये मछली के एक मादूम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है जिसे अब सिर्फ फॉसल्स के नाम से जाना जाता है। क्या? मैं चीखा। आपका मतलब है कि हमने एक मादूम मछली को ज़िंदा पकड़ लिया है? हाँ, प्रोफेसर ने उसे देखते हुए जवाब दिया। और आपके को इसके बारे में कुछ अजीब नज़र आएगा? कुछ अजीब? वो कहते हैं ज़ेर ज़मीन पानियों में मछलियाँ पकड़ना। तो क्या है? ये अंधा है, नाबीना। ना सिर्फ अंधी बल्कि इसकी आंखें बिल्कुल नहीं हैं। मैंने मछली की तरफ देखा। मेरे चचा ने जो कहा था वो सच था, लेकिन क्या ये मखलूक इससे मुस्तस्ना हो सकती है? हमने इसको एक बार फिर साइड पर फेंक दिया। 2 घंटों में हमने मादूम ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी मछलियाँ पकड़ लीं। उनमें से किसी की भी आंखें नहीं थीं। मैंने ऊपर हवा में देखा। अगर नापैद मछलियाँ थीं पानी में, तो मादूम परिंदे क्यों नहीं हैं? क्या उन्होंने बड़े जानवरों ने उनको ख़त्म कर दिया? फिर मैंने प्री हिस्टोरिक ख्वाब देखे। दिन में पहले जानवरों को देखा, फिर परिंदों को, फिर उनसे पहले आने वाले रेंगने जानवरों को, मछलियाँ। आगे पीछे मैंने जानवरों से पहले का ख्वाब देखा जब सिर्फ पौधे ही ऐसी चीज़ें थी जो शदीद गर्मी में रहते थे। फिर मैंने पौधों से पहले के वक्त का ख्वाब देखा जब कोई चट्टान भी नहीं थी और ज़मीन गैस के सिवा कुछ नहीं थी। सफ़ेद, गर्म और सूरज की तरह बड़ा और रोशन था। क्या ख्वाब है, जैसे बुखार में देखा हो। मैंने ये सब लिख डाला। मैंने और कुछ नहीं सोचा, ना प्रोफेसर के बारे में, ना हमारे गाइड के बारे में, ना बेड़े के बारे में। क्या बात है? चचा ने पूछा। मैंने बगैर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मोहतात रहो एक्सल। मैंने महसूस किया है इससे मुझे पकड़ लिया। अगर वो ना होता तो मैं शायद पेड़ से गिर के समंदर में जा गिरता।
کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ میں نے آخر میں کہا۔ کیا تم بیمار ہو؟ نہیں نہیں، میں خواب دیکھ رہا تھا، اب ختم ہو گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ ہاں، اچھی ہوا اور ایک عمدہ سمندر ہے، ہمیں جلد ہی زمین بھی دیکھنے کو مل جائے گی۔ میں نے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھا، اب بھی پانی اور بادلوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہفتہ 15 اگست، زمین نظر نہیں آئی۔ میرے چچا کی طبیعت خراب تھی۔ اب جب میں صحت یاب ہو چکا تھا تو ان کی پرانی بے صبری لوٹ آئی تھی۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں انکل؟ میں نے انہیں دوربین سے آسمان کا مطالعہ کرتے دیکھ کے پوچھا۔ پریشان؟ ہرگز نہیں۔ پھر بے صبری؟ ہاں، یہ ایک اچھی وجہ سے ہے، ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ؟ یہ سمندر بہت بڑا ہے۔ یاد آیا کہ پروفیسر نے اندازہ لگایا تھا کہ لٹن بروک سمندر تقریباً 75 میل کے پار ہے۔ ہم اس حد تک 3 بار سفر کر چکے تھے، لیکن ابھی تک جنوبی ساحل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اور ہم نیچے نہیں جا رہے ہیں، پروفیسر نے جاری رکھا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ میں اس سفر پہ صرف تالاب پر کشتی رانی کرنے نہیں آیا تھا۔ اس نے اس سفر کو سفر کہا، اس سمندر کو تالاب۔ لیکن میں نے کہا، جیسے کہ ہم سکنسم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، میرے چچا نے کہا۔ میں سوچنے لگا ہوں، کیا سکنسم واقعی اس سمندر میں آیا تھا؟ کیا اس نے اسے عبور کیا تھا؟ کیا وہ ندی ہمیں صحیح جگہ پر لے گئی؟ بہرحال نظارے شاندار تھے اور مجھے ان خیالات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور میں اسے کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے پروفیسر کو ان کی بے صبری سے اکیلا چھوڑ دیا۔ شام 6 بجے ہینس نے اپنی مزدوری مانگی، رقم گنی۔ اتوار 16 اگست، کوئی نئی بات نہیں، وہی موسم، وہی بجلی کی روشنی، ایک قطرے تازہ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ سمندر ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ بحیرہ روم یا بحر اقیانوس جتنا بڑا ہونا چاہیے۔ میرے چچا نے ہماری سب سے بھاری کلہاڑی کو رسی کے سرے سے باندھ دیا، جسے اس نے 1200 فٹ نیچے اتار دیا۔ کوئی نیچے نہیں تھا۔ کلہاڑی کو دوبارہ اوپر کھینچنا مشکل تھا۔ جب یہ بوٹ پر واپس آیا تو ہینس نے مجھے اس میں کچھ گہرے نشانات دکھائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ دانت۔ اس نے مجھے سمجھنے میں مدد کے لیے کئی بار اپنا منہ کھولتے اور بند کرتے ہوئے کہا۔ دانت؟ میں نے حیرانگی سے کہا اور اسے مزید قریب سے دیکھا۔ ہاں، وہ یقینی طور پہ دھات پر دانتوں کے نشان تھے۔ وہ جبڑے جن پر یہ مشتمل ہے وہ واقعی بہت طاقتور ہونا چاہیے۔ سطح کے نیچے کیا ہے؟ شارک یا ویل سے زیادہ کوئی خوفناک عفریت؟ کیا میرے دن کا خواب پورا ہونے والا ہے؟ میں یہ خیال بھول نہیں سکتا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دا بیٹل آف دا سی مانسٹرز، سمندری مانسٹرز کی لڑائی۔ پیر 17 اگست، سارا دن میں نے ان دانتوں کے نشانات اور رینگنے والے جانوروں کے بارے میں سوچا جس نے انہیں بنایا ہوگا۔ کیا میں ایک پری ہسٹورک عفریت سے ملنے جا رہا تھا؟ میں نے دہشت سے سمندر کو دیکھا۔ پروفیسر لٹن بروک کا بھی یہی خیال تھا۔ اگر نہیں تو اسی خوف کے لیے کلہاڑی کا جائزہ لینے کے بعد وہ سمندر کو قریب سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے اس کلہاڑی کو کیوں نیچے چھوڑا؟ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ انہوں نے کسی مخلوق کو پریشان کیا ہے اور وہ اب ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی بندوقوں کی طرف دیکھا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ کام آئیں گی۔ پہلے ہی جس طرح سے پانی پر چل رہے تھے میں دیکھ سکتا تھا کہ ہمارے نیچے کچھ ہو رہا ہے۔ خطرہ قریب تھا، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ منگل 18 اگست، شام آ گئی۔ حالانکہ اس مسلسل روشنی کے ساتھ ہم صرف اس لیے جانتے تھے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں۔ ہینس اسٹیئرنگ کر رہا تھا اور جیسے کہ سب کچھ پرسکون تھا۔ میں سو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں پریشان ہو کے اٹھ بیٹھا۔ ہمارا بیڑا پانی سے اوپر اٹھ کے 100 فٹ یا اس سے بھی زیادہ اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میرے چچا کو پکڑ، کیا ہم پر حملہ ہوا ہے؟ ہینس نے ایک 1/4 میل دور اٹھنے اور گرنے والی ایک سیاہ شکل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا پورپوائز ہے۔ میں رویا۔ ہاں، میرے چچا نے کہا، وہ ایک بہت بڑی سمندری چھپکلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمندری چھپکلی لہروں کے نیچے چلی گئی۔ کچھ اور دیکھا۔ دیکھو وہاں ایک بہت بڑا مگرمچھ، اس کے دانتوں کی قطاریں دیکھو۔ اوہ، یہ غائب ہو رہا ہے۔ ایک ویل، پروفیسر نے چیخ کے کہا، دیکھو کتنا بڑا۔ اس وقت جانور سے ہوا اور پانی کا ایک بڑا ٹہنا نکلا۔ ہم وہاں کھڑے سمندری عفریتوں کو حیرت اور وحشت سے دیکھتے رہے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا اپنے جبڑے کے ایک کاٹنے سے ہمارا بیڑا توڑ سکتا تھا۔
ہینس نے مڑنا چاہا لیکن دوسری طرف اس نے مخلوقات کو بالکل خوفزدہ ہو کے دیکھا۔ 40 فٹ لمبا ایک کچھوا اور ایک سانپ 30 فٹ لمبا، اس کی بڑی گردن لہروں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی اور اس کا سر اس طرف مڑ رہا تھا۔ فرار ناممکن تھا۔ رینگنے والے جانور بیڑے کے قریب آتے گئے۔ میں نے اپنی رائفل اٹھا لی، لیکن اس کا اس مخلوق پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ہم خوف سے گونگے ہو چکے تھے۔ مگرمچھ اور سانپ اب بھی قریب آ گئے، باقی غائب ہو چکے تھے۔ میں گولی چلانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ہینس نے مجھے روک دیا۔ دونوں عفریت ہمارے بیڑے کے 100 گز کے قریب تھے اور ہمیں دیکھے بغیر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ جنگ 200 گز کے فاصلے پر شروع ہوئی۔ ہم دونوں عفریتوں کو ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ دوسرے جانور بھی واپس آ گئے۔ صرف 2 ہیں، اس نے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، میرے چچا نے کہا۔ ان کے پاس دوربین تھی۔ وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ ہے۔ ان عفریتوں میں سے پہلے کی ناک پورپوائز کی ہے، سر چھپکلی جیسا اور دانت مگرمچھ جیسے۔ یہ ایک پری ہسٹورک بہت خطرناک ریپٹائل تھا جس کو ایستھیسورس کہتے تھے، اور دوسرا پہلے کا دشمن ہے، ایسا سرپینٹ جس کا شیل ٹرٹلز کا ہے۔ اس کا نام ہے پلیزوسورس۔ ہینس ٹھیک تھا۔ صرف 2 مونسٹر ایسے تھے جو پانی کی سطح پر ڈسٹربنس پیدا کر رہے تھے، پریشانی پیدا کر رہے تھے۔ ایک عفریت کم از کم 100 فٹ لمبا تھا اور ان کی آنکھیں 30 فٹ اوپر تھیں۔ پلیزوسورس گردن جتنی اس کی بڑی تھی۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے پر ایسے غصے سے حملہ کیا جسے بیان کرنا ناممکن تھا۔ انہوں نے پانی کی ایسی لہریں بنائیں جنہوں نے ہمیں تقریباً الٹ پلٹ کر دیا۔ لڑتے لڑتے انہوں نے ایک خوفناک شور مچایا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ ہم انہیں دیکھ سکتے تھے کہ ایک عفریت کہاں سے شروع ہو رہا ہے، دوسرا کہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں ختم ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گئے۔ اس تمام لڑائی میں تشدد جاری رہا۔ ہم بغیر حرکت کیے کھڑے تھے، گولی مارنے کے لیے تیار تھے۔ اچانک دونوں عفریت پانی کے نیچے غائب ہو گئے۔ کیا لڑائی سمندر کی گہرائیوں میں ختم ہونے والی تھی؟ کچھ منٹ گزر گئے، پھر ایک بہت بڑا سر پانی سے باہر نکلا، پلیزوسورس کا سر۔ وہ عفریت مر رہا تھا۔ میں اب اس کے خول کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی لمبی گردن اٹھ رہی تھی اور گر رہی تھی۔ پانی چاروں طرف اڑ رہا تھا اور ہمیں تقریباً کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اندھا کر دیا تھا۔ لیکن جلد ہی یہ حرکتیں پرتشدد ہو گئیں اور ناک کا جسم پرسکون لہروں پر گر پڑا۔ بدھ 19 اگست۔ خوش قسمتی سے ہوا زور دار چل رہی تھی، اس لیے ہم جنگ کے مقام سے تیزی سے آگے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہینس اب بھی اسٹیئرنگ کر رہا ہے۔ میرے چچا اور بھی بے چین ہو گئے اور ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے نظر آتے ہیں، بے چین نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دا آئلینڈ، جزیرہ۔ جمعرات 20 اگست۔ ہوا شمال شمال مغرب، درجہ حرارت رفتار تقریباً 10 میل فی گھنٹہ ہے۔ دوپہر کے قریب ہم نے دور سے مسلسل گرجنے کی آواز سنی۔ ہینس اوپر چڑھ گیا لیکن کچھ دیکھ نہیں پایا۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ دہاڑ کسی آبشار کسی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے چچا سے کہا، جنہوں نے سر ہلایا۔ وہاں یقینی طور پہ کچھ بہت زیادہ شور تھا، کچھ میل دور، یا آسمان پر تھا یا سمندر میں۔ وہ دونوں پرسکون لگ رہے تھے۔ تقریباً 4 بجے ہینس دوبارہ مستول پر چڑھ گیا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف دیکھ کر ایک خاص مقام پر رک گئی۔ اس نے کچھ دیکھا ہے، میرے چچا نے کہا۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے۔ ہم جب کالم کے قریب پہنچے تب بھی وہ اتنا ہی لمبا لگ رہا تھا۔ کون سی مخلوق اتنا پانی لے کے اتنی دیر تک بغیر رکے باہر نکل سکتی ہے؟ شام کے 8 بجے ہم عفریت سے 5 میل سے بھی کم فاصلے پہ تھے۔ اس کا بہت بڑا سیاہ جسم بغیر حرکت کیے سمندر میں پڑا تھا۔ یہ مجھے 1 میل سے بھی زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ پانی کا کالم 500 فٹ ہوا میں پھینکا جا رہا تھا اور بارش کی طرح گرج رہا تھا۔ ہم ایک طاقتور عفریت کی طرف بڑھ رہے تھے جو یقیناً ہر روز 100 ویل مچھلیاں کھا پاتا ہوگا۔ دہشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اچانک ہینس نے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا، جزیرہ۔ ایک جزیرہ؟ میں نے شک سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، پروفیسر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لیکن پانی کے اس کالم کا کیا ہوگا؟ ہینس نے کہا، گیزر۔ ہاں بالکل، میرے چچا نے اتفاق کیا۔ ایک گیزر، آئس لینڈ والوں کی طرح۔ پہلے تو میں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ میں ایک جزیرے کو عفریت سمجھ سکتا ہوں۔
لیکن ثبوت میرے سامنے تھا اور آخرکار مجھے اسے ماننا پڑا۔ یہ جزیرہ ایک ویل مچھلی کی طرح دکھائی دیتا تھا جس کا سر پانی سے 60 فٹ اوپر تھا۔ اب اور پھر ہم نے دھماکوں کی آوازیں سنی اور پانی کا بہت بڑا کالم بادلوں تک پہنچ گیا۔ برقی روشنی کی کرنیں اس کے ساتھ مل کے بہت سے مختلف رنگ پیدا کر رہی تھیں۔ آؤ اترتے ہیں، پروفیسر نے کہا۔ ہینس نے مہارت سے بیڑے کو جزیرے تک پہنچا دیا۔ میں چٹانوں پہ کود پڑا اور میرے چچا نے ہلکے سے مجھے پیچھے کیا۔ ہینس بغیر تجسس کے بورڈ پر ہی رہا۔ ہمارے پیروں تلے زمین کانپ رہی تھی۔ میں نے تھرمامیٹر کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جس سے گیزر نکلا۔ اس نے درجہ حرارت 163 ڈگری سینٹی گریڈ دکھایا۔ یہ پانی بھڑکتی ہوئی بھٹی سے آ رہا تھا۔ مرکز گرم تھا۔ میں نے پروفیسر لٹنبروک کو اس کی نشاندہی کی۔ ہم دیکھیں گے، وہ بس یہی کہتا۔ جزیرے کا نام ایکسل رکھنے کے بعد اس نے بیڑے کی طرف واپسی کی راہ لی۔ ہینس نے ہماری غیر موجودگی کے دوران بیڑے پہ سب کچھ صاف کر دیا تھا اور اب ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب ہم نے پورٹ بربن سے 675 میل کا سفر طے کر لیا تھا اور آئس لینڈ سے 1500 میل دور تھے۔ انگلینڈ ہم سے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیپٹر 8 مکمل ہوتا ہے۔